अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी मईशत पर होता है और पाकिस्तान की मईशत की तामीर और तरक्की का जो किरदार होते हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ होते हैं। इसीलिए आज हम आपकी मुलाकात लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट से करवाने जा रहे हैं। काशिफ अनवर साहब हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेहरबानी। अच्छा सर, वैसे तो मैं जो इस वक्त मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है हम उस पर बात करेंगे आगे चल के, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस किस्म का होता है, जो भी गेस्ट होते हैं मेरे लिए सेलिब्रिटी मौजूद होते हैं, तो मैं उनसे उनके थोड़े बचपन की जो यादें हैं वो भी पूछती हूँ। तो आप मुझे बताएं आपका बचपन कैसा था और काशिफ अनवर से लेके इस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ की प्रेसिडेंट बनने तक का जो सफ़र था ये कितना मुश्किल या कितना आसान था? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन बहुत अच्छा था और सफ़र बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और जहाँ तक आपके लिए भी मुश्किल था जो कि आपकी फैमिली पूरी की पूरी इसी में थी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला जब आपको सिखाता है तो वो थोड़े से इम्तिहान में डालता है। हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं और आजमाइश हम दे भी नहीं सकते, लेकिन वो इम्तिहान ज़रूर लेता है आपको अगली पोस्ट पे पहुंचाने के लिए। और सोना भी कुंदन तब बनता है जब वो भट्टी के अंदर पकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय मदर, मैं जो यहाँ पर भी हूँ अपनी वालदा की वजह से हूँ और मेरी वालदा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे वालिद फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और मैंने सियासत में उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मैंने उनसे सियासत में बहुत सीखा। तो सियासत में आप उनको फॉलो करते हैं? मैं सियासत पे फॉलो करता हूँ और बाकी ट्रेडिशंस में और बाकी तमाम चीज़ों में मैं अपनी वालदा को फॉलो करता हूँ। और मैं यहाँ पर, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी वालदा की वजह से हूँ। मेरी वालदा मेरी आज भी तमाम राइटिंग्स को पढ़ती हैं, मेरे तमाम इंटरव्यूज़ को सुनती हैं, माशाल्लाह। मेरे तमाम इंटरव्यूज़ में से गलती भी निकालती हैं और वो कहती हैं कि फ़लाँ जगह पे तुम्हारा टेम्पो ऊंचा हो गया, फ़लाँ जगह पे तुमने थोड़ी सी तेज़ बात कर दी, अगली दफ़ा एहतियात करना। तो मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ पर होने के पीछे मेरी आपकी टीचर, आपकी मेंटोर, आपकी अम्मा। माय मेंटोर इज़ माय मदर। लेकिन अब्बा को आप ये क्रेडिट नहीं देंगे? अब्बा से मैंने सियासत सीखी है बिकॉज ही इज़ अ पॉलिटिशियन। देखें, ही इज़ अ पॉलिटिशियन और देखें जब वो पॉलिटिशियन है, मेरे वालिद फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फिर वो प्रेशर्स भी आ जाते हैं, अल्टीमेटली उन्हें ग्रुप्स को भी लेके साथ चलना होता है। देखें, मैं बेटा हूँ तो वो मेरे लीडर भी तो है ना, तो लीडर है, लेकिन फिर आप उनके बेटे भी तो है ना। वो जैसे आपने कहा, एक तो लीडर है वो आपके, लेकिन आपके बेटे भी, आप उनके बेटे हैं, तो डबल रिश्ते हो गए आप लोगों के। मतलब आप उनको अगर अपना उस्ताद बना लेते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? देखें, अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है और उसके हबीब की बहुत करम नवाजी है कि वो मुझे दूसरों की गलतियों से सिखा देते हैं और वो मुझे खुद गलती का मौका नहीं जी, होती हैं गलतियाँ, वो छोटी छोटी गलतियाँ करवा के मुझे बहुत बड़ी गलती से बचा देते हैं। और मैं नॉर्मली एक बात ये भी कहता हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ अल्लाह ताला आपसे बड़ी गलतियों से बचने और बचाने के लिए करता है। तो वो अल्लाह का बहुत करम है कि मुझसे कोई बहुत बड़े ब्लंडर्स वो नहीं कराता, लेकिन जो भी गलती कराता है उसका मुस्तकबिल में मुझे फ़ायदा होता है। और एक और बात है, मैं उस पर तवक्कल बहुत करता हूँ कि मेरी हर अच्छाई, बुराई, कामयाबी, नाकामी उसकी वजह से है। हत्ता कि मैं कहता हूँ मेरी बादशाहत भी उसने मुझे दी। अगर वो कल चाहेगा कि मेरी बादशाहत नहीं वो देना चाहता तो लब्बैक है। लेकिन वो बादशाहत और वो जो कामयाबी होती है वो तो बेशक उसी की देन होती है, लेकिन इंसान की अब वो जो नाकामी होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना रोल होता है। अल्टीमेटली देखें, फिर हर चीज़ अगर आप ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से है और इसमें आपके लिए बेहतरी है तो उसमें बेहतरी होती है। और देखिए, नाकामी क्या होती है, क्या है नाकामी? कि मैं एक जगह मैं प्रेसिडेंट ना बनता तो क्या मेरी नाकामी थी? मेरे नसीब में नहीं था। जो लाइन में थे मेरे साथ प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या वो नाकाम हो गए? उनके नसीब में नहीं था। ये तो अब आपने सोचना है ना। ये सोच की जो बात है ना, ये बड़ी बात है। मैं कभी भी ग्लास को आधा खाली नहीं कहता, मैं ग्लास को हमेशा आधा भरा हुआ कहता हूँ।
واہ. میری جب دادی اور دادا کا انتقال ہوا تو ہماری فیملی کے بڑوں نے کہا کہ یونیورسٹیز ختم ہو گئیں. اچھا سر، تو آپ کی تو مطلب جو پوسٹ ہے ماشاء اللہ، پہلے بھی یقیناً آپ کی لائف تھرو آؤٹ ہی بڑے آپ بزی رہتے ہوں گے، لیکن ابھی جس طرح سے میں نے دیکھا کہ میٹنگز اور کالز، تو سر اس میں آپ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دے دیتے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پھر اسپیشل تھینکس ٹو مائی پیرنٹس، مائی وائف، مائی کڈس، میں ٹائم نہیں دے پاتا. اور جب میں جاتا ہوں یہاں سے تو بہت تھک جاتا ہوں. لیکن اگین گھر والوں کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اگر وہ نہ سمجھیں تو گلے پھر شکوے نہیں کرتی ہیں آپ کی وائف؟ نہیں یوز ٹو ہو گئی ہیں؟ نہیں یوز ٹو بھی نہیں ہوئی کبھی. اور دیکھیں گلا شکوہ تو آپ اپنے سے ہی کرتے ہیں نا، آپ کسی راہ گزر سے تو شکوہ نہیں کرتے. لیکن دے آر ویری کمپرومائزنگ، دے آر مائی فیملی از ویری کمپرومائزنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ یہاں تک پہنچ گئے اتنے بڑے مقام تک، تو کوئی ایسی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی اور آپ اس کو بھی اچیو کرنا چاہتے ہو، کہ کوئی گول آپ نے مائنڈ میں رکھا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہتا ہوں انشاءاللہ. ارے واہ، یہ تو سر میں پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. سر پھر اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر سیاست میں آپ آنے والے ہیں؟ دیکھیں جو اللہ کو منظور خواہش ادھر سے ہے. تو آپ نے پھر، کیونکہ اگر چیمبر آف کامرس کی بات کریں تو آپ نے خاصی سیاست سیکھ لیا. جی خاصی سیاست سیکھ لی، اور ٹرینڈ ہو گیا آپ. چیمبر میں پریزیڈنٹ سے بڑا عہدہ اور کوئی نہیں ہے ماشاء اللہ، بالکل وہ آپ کے پاس ہے. تو پھر آگے اگر اللہ تعالیٰ، دیکھیں میری اماں کیا کہتی ہیں، میری اماں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ زیادہ مانگنا چاہیے. تو میں نے بھی زیادہ مانگا ہے نا. میں پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر کے بعد میں نے پریزیڈنٹ آف فیڈریشن نہیں مانگا، ڈائریکٹ ہی میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان مانگا ہے. واہ واہ. تو انشاءاللہ پریزیڈنٹ آف فیڈریشن بھی بنیں گے انشاءاللہ، باقی بھی سینیٹر بھی بنیں گے انشاءاللہ. ویورز آپ دیکھ لیں بس کاشف صاحب کی پلاننگ، میں نے تو سمجھ گئی ہوں. اچھا سر، تو ویسے اگر سیاست میں آتے ہیں تو کون سی پارٹی جوائن کریں گے؟ دیکھیں میں اس سے تو پتہ چل گیا سر آپ نے سیاست میں تو آنے ہیں. میں کسی پارٹی کو تو دیکھیں بعد میں کیا کرتے ہیں، لیکن میں شاید سیاست میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکوں گا کیونکہ میں سچ بول دیتا ہوں، میں حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں بند لائٹ کو بند کہتا ہوں اور جلتی لائٹ کو جلتی ہوئی کہتا ہوں. سر اتنے عرصے سے چیمبر کی سیاست کرتے ہونے کے باوجود بھی آپ سچ بولتے ہیں؟ بھی میں سچ بولتا ہوں، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، اور میں غلط بات کو نہیں سپورٹ کرتا، صحیح بات کو الحمدللہ سپورٹ کرتا ہوں. اور یہ میری یہ اللہ تعالیٰ چونکہ نوازتا ہے، اور جو میں یہاں پر بھی پہنچا ہوں اس کو پتہ نہیں میری کون سی ادا پسند آئی ہے. سر یہ اچھی اور سچی باتیں آپ کی پسند آئی نا، تو پھر اگر آپ یہاں پہ ماشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو پاکستانی سیاست بالکل ہو سکتے ہیں الحمدللہ. سر ویسے کوئی پارٹی تو آپ کے مائنڈ میں ہوگی نا؟ جو دیکھیں میں جون سی پارٹی کا مشن ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. جو بات ٹھیک کر رہا ہے اس کا وہ پوائنٹ ٹھیک ہے. یہ نہیں، دیکھیں اگر میں اس وقت بات کروں کہ کیا کسی پارٹی کے پاس اس وقت کوئی ہمارے پاس مینیفیسٹو ہے چارٹر آف اکانومی کا، نہیں ہے. کس پارٹی کو سپورٹ کروں، کون سی پارٹی آپ کو؟ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس وقت لاہور چیمبر کی طرف سے اپنی تمام پارٹیز کو لیٹرز لکھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے، ہمارے جو ایشوز ہیں آپ اس کو کیسے ریزالو کریں گے. تو جو صحیح کہے گا. جواب آیا آپ کو؟ ہمیں ایک پارٹی کی طرف سے جواب آیا ہے، باقیوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہم نے دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ ہمیں لکھیں کہ آپ کے کیا مینیفیسٹوز ہیں، آپ کیسے ہمارے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ملک کو اس وقت کیسے مشکل سے نکالیں گے، آپ کے پلانز کیا ہیں. ہمیں ابھی باقیوں کے نہیں آئے. چلیے سر، دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ باقی سب کے بھی اللہ کرے کہ آ جائیں انشاءاللہ. اچھا سر، چیمبر آف کامرس یا جو اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اس جنجال سے نکالیں، اور آپ ان کو اس جنجال سے نکالنے کے لیے کیا حکومت کو کوئی سجیشنز دے رہے ہیں، اور اگر دے رہے ہیں تو حکومت اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری تو جتنے بھی چیمبرز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان کی یہ ہے کہ دے آر اے باڈی بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ دا اسٹیٹ. انہوں نے آواز کو، پرابلمس کو، ایشوز کو، ریکمنڈیشنز کو اسٹیٹ تک پہنچانا ہے، ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس تک پہنچانا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور اس وقت جو وقت کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام اپوزیشنز کو، تمام گورنمنٹس کو، کیونکہ ہر صوبے میں گورنمنٹ بھی فرق ہے، اپوزیشن بھی فرق ہے، اسی لیے میں نے گورنمنٹس اور اپوزیشنز کہا ہے پاکستان میں کہ تمام اپوزیشنز اور تمام گورنمنٹس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں, چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ کو سائن کریں. کیا آپ لوگ بھی ایک پیج پہ ہیں پاکستان کے لیے؟ ہم تو ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایشین ٹائیگر بنے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری لگنی چاہیے. آپ لوگ چاہتے ہیں؟ آپ لوگ تو پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ دینا. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, کیا صرف آپ نے باریاں لینی ہیں؟ آپ نے ملک کا نہیں سوچنا, خدا را ملک کا سوچیں. اب ہم ملک اس لہج پہ آ چکا ہے کہ ملک کا سوچنا ہوگا. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہتا ہوں, کیونکہ میں بار بار یہ بیان دے رہا ہوں, اور یہ صرف میرا بیان نہیں ہے, یہ پاکستان کی تمام چیمبرز کا بیان ہے, ول بائیکاٹ دا الیکشنز اگر آپ چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کریں گے. اب تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنا ہوگا پاکستان کی بقا کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کل الیکشن کرا لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگ بائیکاٹ کریں گے؟ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسوں اناؤنس کر دیں, لیکن کل چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. دیکھیں, ہمیں اس وقت پاکستانیوں کو یہ آواز اٹھانی ہوگی اپنے ملک کے لیے, خود سے بالکل نکلنا پڑے گا, ورنہ تو اور دیکھیں ایک اور بہت ضروری بات ہے. لگتا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ سائن کریں گے. دیکھیں, ہمارا مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا, مؤذن کا کام نماز پڑھوانا نہیں ہوتا. ہم نے آواز اٹھائی, یس وی آر اسٹیک ہولڈرز, ہم نے آواز اٹھائی ہے. میرے 32,000 ممبرز ہیں لاہور چیمبر کے. اور پاکستان کے جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہیں, یہ سارے کے سارے آپ لوگ ایک پیج پہ. راولپنڈی چیمبرز میں کنونشن ہوا تھا پچھلے ماہ, وہاں پر ہم نے یہ یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں اب چارٹر آف اکانومی سائن کرنا ہوگا, انہیں ہمیں پروپوز کرنا ہوگا, انہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ اب سب یہ ایک پیج کے اوپر ہیں. دیکھیں, مجھے پتہ ہے اٹ از ناٹ پاسبل, یہ ایک دن میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو سکتا ہے, اگر 73 کا آئین بن سکتا ہے, تو چارٹر آف ہمارے لیے اکانومی کے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ انہیں سائن کرنا ہوگا. سر لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نا, اس میں لگ رہا ہے کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے, اس لیے وہ تو نہیں وہ کریں گے. دیکھیں, ہم بینگ اے پاکستانی, ہمیں اپنا چلیں, کل کو یہ تو نہیں کوئی کہے گا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. ہم نے تو بتایا کہ چارٹر آف اکانومی سائن, ہم نے تو آواز اٹھائی. دیکھیں, ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار ہے, ہمارا کام ہے آواز کو اٹھانا. اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے تو ہو جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہوں گے تو نہیں ہوگا. ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اللہ تو بے شک چاہتا ہی اور بہتری ہی چاہتا ہے, لیکن یہ لوگ بھی تو چاہیں نا, اللہ کو ہدایت دے. انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگلے الیکشن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم چارٹر آف اکانومی سائن کرانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ویورز, کاشف انور صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب. اور اچھا سر, مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور اس کے جو ایفیکٹس عام عوام پہ, خاص طور پر جو ہمارا لوئر طبقہ اس پہ آ رہے ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کرنٹلی تو اسے بالکل بھی نہیں روکا جا سکتا. یس, یہ تب تک نہیں کم ہوگا جب تک آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ کی اسٹیٹ کے ایکسپینڈیچرز کم نہیں ہوں گے. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ واٹر کے ریزروائرز نہیں بنائیں گے. یہ تب تک کم نہیں ہوگا جب تک آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے. ہم نے اس میں سے ابھی کچھ بھی نہیں کیا. 75 سال ہو گئے, ہم بس آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں. جی, اپنی اپنی باریاں دیکھ رہے ہیں. نہیں, ناؤ یو ہیو. چلے ایک اور بات, نہیں بھی کرتے تو ہسٹری میں کاشف انور کا نام تو لکھا جائے گا کہ کاشف انور نے سب سے پہلے کہا تھا چارٹر آف اکانومی سائن کریں. اپنے حصے کا دیا, میں نے اپنے حصے کا دیا جلایا. مجھے دیکھیں, میں نے آپ سے کیا کہا, مؤذن کا کام ہے اذان دینا. مؤذن کا کام نمازیوں کو کان سے پکڑ کے لا کر نماز پڑھوانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میرا کام ہے یہ کہنا کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے, ہمارے ساتھ تمام چیمبرز ہیں, تمام ایسوسیشنز ہیں, ہمارے ساتھ تمام پاکستانی ہیں. اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. اچھا سر, منی بجٹ جو ابھی حال ہی میں پیش ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور انٹرنیشنل آرڈرز پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, پرائیورٹیز کو فکس کرنا چاہیے. اس وقت میری پرائیورٹی میرا ملک بچانا ہے. اس وقت میری پرائیورٹی ہے کہ اگر 9th ریویو ہمارا نہیں ہوتا IMF کے ساتھ تو وی ول بی ایٹ دی ورج آف کلیپس. اگر ہمارا 9th ریویو نہیں ہوتا
تو ہمارے لونز ری شیڈیول نہیں ہوں گے. اگر ہمارا 9th ریویو نہیں ہوتا تو ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں پیسے نہیں دیں گے. ہماری کٹی میں پیسے نہیں ہیں, ہمیں پیسے لینے ہیں. شارٹیسٹ جو اس وقت پاکستان کو بچانے کا ایک حل ہے وہ یہی ہے کہ IMF کی بات مانی جائے. لیکن تو سر اس سے سارا بوجھ تو عوام پہ پڑ رہا ہے. میں وہی کہنے لگا ہوں کہ لیکن یہ اسٹیٹ کا بھی کام ہے کہ جب IMF کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہو جائیں تو ان جتنی پرائسز کو بڑھایا گیا ہے, جب آپ بڑھا سکتے ہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کو کم کیا جائے, اس پریشر کو ریلیز کیا جائے. اور دیکھیں ہمیں اپنی پالیسیز کو ٹھیک ہونا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری اس وقت پریورٹی ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا. میں کیا کہتا ہوں, امپورٹ کو نہیں, امپورٹ کو ریڈیوس کرنا نمبر 2 ہے. میں کیا کہتا ہوں, امپورٹ کو ریڈیوس کرنا نمبر 1 پہ لے آؤ اور ایکسپورٹ کو بڑھانا نمبر 2 پہ لے آؤ. ہماری تمام پرائورٹیز ٹرکل ڈاؤن افیکٹ چینج ہو جائے گا. اب آپ کہیں گی وہ کیسے؟ جب ہم اپنی امپورٹ کو کم کریں گے تو امپورٹ کو کیسے کم کریں گے؟ یہاں لوکل انڈسٹری لگا کر, انڈسٹریلائزیشن دے کر. یہاں پر ہمیں پروڈکٹس بنانے پڑیں گے, یہاں پر اس سے لیبر آئے گی, یہاں پر اس سے روزگار ہوگا, یہاں پہ اس سے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہتر ہوگی. ہمارا ملک جو ہے اس وقت ٹوٹلی امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے. ڈیویلیویشن ان ممالک میں بہتر رہتی ہے جو ایکسپورٹ بیسڈ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی کرنسی کو ڈیویلیو کرتے ہیں تو ہماری تو امپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. بالکل. اب جب امپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو اس سے انفلیشن اور بڑھتی ہے, انٹرسٹ ریٹ اور بڑھ گیا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا. ہمارا $25 بلین کا فیول کا امپورٹ ہے. اب جب آپ اس کو پہلے $150 پہ کنورٹ کرتے تھے, اب آپ $300 پہ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹیکلی مہنگا ہو جائے گا. میں ذاتی طور پر اپنی کرنسی کی ڈیویلیویشن کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کرنسی کو ڈیویلیو کرتے ہیں ایکسپورٹرز کے لیے کہ ایکسپورٹ بڑھے گی. میں سوال ایکسپورٹرز اپنے پاکستانی ایکسپورٹر بھائیوں سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 سال کے سٹاکس ہیں پرانی قیمت پہ, اور کیا آپ پرانی قیمت پہ ہی مال بیچیں گے؟ کیا آپ نئی قیمت پہ مال نہیں بیچیں گے؟ کیا آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اپنی جو فنش گڈ بنائیں گے اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ذاتی مفادات سے نکل کے ہمیں اس وقت ملکی مفادات کی بات کرنی چاہیے, نیشن کی بات کرنی چاہیے. ہم آج بھی میری بات کر رہے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں. بھائی ہماری بات کرو, بھائی ہمارے پاکستان کی بات کرو, پاکستان کے عوام کی بات, پاکستان کی عوام کی بات کرو. ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سو وی ہیو ٹو ورک اے لاٹ. اچھا سر, آپ نے ہماری کرنسی کی بات کی تو ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ڈالر سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دوسرے ملکوں میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈالر یا پاؤنڈ سے ڈسکنیکٹ کیا اور چائنا یا دوسری کرنسیز کے ساتھ منسلک ہوئے. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا کریں گے تو اس کے کیا اثرات؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کسی بھی ایسی کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا فیصلہ کر سکیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے ڈالر کے ریزروز کو ضرور امپروو کر سکتے ہیں. ہمیں ڈالرز چاہیے نا, ہمارے پاس ڈالرز ہونے چاہیے. وہ ہم کیسے امپروو؟ ہم ایسے امپروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی انڈکلیئرڈ فارن ریزروز ہیں ہم اس کی ایمنسٹی کیوں نہیں دیتے, ہم اس کی ڈکلیریشن کیوں نہیں دیتے. دیکھیں ہماری تجویز ہے, IMF مانتا ہے, FATF مانتا ہے یا نہیں مانتا, یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. اسٹیٹ اگر $1 بلین کے لیے ہماری تمام عوام کا جینا مشکل کر سکتی ہے, گلا گھونٹ سکتی ہے, تو IMF کو کنونس کیوں نہیں کر سکتی کہ $10-15 بلین آپ کے ریزروز کے اندر آ جائیں گے, وائٹ ہو جائیں گے. دس از دا رائٹ ٹائم فار جنرل ایمنسٹی. کیونکہ دیکھیں میں اس کی لاجک دیتا ہوں, میں اس کی لاجک یہ دیتا ہوں, آپ کے ڈپارٹمنٹس بہت انٹیگریٹ ہو گئے ہیں, ہم سے زیادہ ہمارے ڈپارٹمنٹس ایڈوانس ہو گئے ہیں. FBR, PRA, کسٹمز, ان سب کے پاس ہم سے زیادہ ہماری انفارمیشنز ہیں. تو ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ایسے انڈکلیئرڈ ایسیٹس, کیپٹلز, ایکسپینڈیچرز, ان تمام کو اسٹیٹ بیچ میں لانے دے. آپ اسٹیٹ سوال یا اسٹیٹ کے نمائندے سوال یہ کرتے ہیں کہ جی پچھلی بھی ایسی ایمنسٹیز تھیں جو ناکام رہیں, عوام کو اویئرنیس نہیں تھی, ڈپارٹمنٹس اتنے اپ ڈیٹ نہیں تھے. اب
بات اب بہت فرق ہے. دیکھیں اگر ہماری اکانومی اس وقت کیوں بیٹھ رہی ہے, ہمارا تمام پیسہ پراپرٹی میں چلا گیا. اب پراپرٹی میں جن کے پاس گیا وہ ڈکلیئرڈ پیسہ نہیں ہے. اب چونکہ وہ ڈکلیئرڈ پیسہ نہیں ہے تو اکانومی میں واپس نہیں آ رہا. اور جب تک آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر نہیں چلے گا آپ کی اکانومی نہیں چلے گی. ہمارے 60 سے زیادہ انڈسٹریز کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں. جب آپ اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلا دیتے ہیں تو یہ تمام انڈسٹری چل پڑتی ہے. اب اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کو لوکل دیکھیں ٹیکس کا آڈٹ کس کا ہوتا ہے, پینلٹیز کس کو لگتی ہیں. ہم سال کے بعد کیا پڑھتے ہیں, آڈٹ ایف بی آر نے کھول دیا, کس کا, جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. خدارہ ایسا نہ کریں. خدارہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کا آڈٹ کھولیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, لیکن کم از کم جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں آپ انہیں فائدہ دیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے ایف بی آر سے پوچھتا ہوں, منسٹریز سے پوچھتا ہوں, ٹیکس پیئر کو ایک فائدہ بتا دیں ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا. ایک فائدہ نہیں ہے, پینلٹیز کم ہیں. جو ٹیکس پیئر ہے اس پہ ریشیو آف پینلٹیز کم ہے, جو نان ٹیکس پیئر ہے اس پہ ریشیو آف جو پینلٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں. فائدہ کیا ہے؟ آپ مجھے فائدہ کیا دیتے ہیں؟ کیا مجھے فری علاج کراتے ہیں؟ کیا مجھے فری میرے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں؟ کیا مجھے ایکسٹرا سیکیورٹی دیتے ہیں؟ کیا مجھے ایکسٹرا صاف پانی دیتے ہیں؟ کیا مجھے ایکسٹرا بجلی دیتے ہیں؟ کیا اب دیکھیں عوام کو تو آپ اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں کہ عوام اگر سولر پہ بھی جا رہی ہے تو آپ نے عوام کو پینلائز کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ عوام آپ کے حصے کی انویسٹمنٹ خود کر رہی ہے اپنی جیب سے, اپنے گھر کے اوپر سولر کے پلانٹس لگا رہی ہے, پروڈیوس کر کے کٹی میں اسٹیٹ کی دے رہی ہے, تو آپ کو تو ایسے کو تمغہ دینا چاہیے. آپ اس کو پینلائز کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں, لیکن اسٹل از نیور لیٹ. اٹ از ناٹ لیٹ, سر سمجھ آ جائے اٹ از ناٹ لیٹ. تو انشاءاللہ دیکھیں اگر ہم واٹر ریزروائرز ہی بنا لیتے ہیں, ہم ڈیم, ہماری گورنمنٹس کیوں نہیں کنسنسس کرتی کالا باغ ڈیم کے اوپر؟ ہماری گورنمنٹس کیوں نہیں کنسنسس کرتی باقی ڈیمز کے اوپر؟ ہم نہیں بچیں گے, ہم نہیں بچ سکتے سٹارٹ تو لینا, سٹارٹ لینے کی جب تک ہمارے یہ ڈیمز واٹر. دیکھیں ابھی $30 بلین کا نقصان ہو گیا. ہم لوگوں کو جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں آیا, وہ آپ کی وجہ سے آیا ہے, ہماری مدد کرو, خدا کے لیے ہماری مدد کرو. ہم اپنی مدد خود کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ہمیں اپنی مدد سے شروع ہونا ہے, ہمیں اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہے, ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے. ہم جیسی نہ کوئی ملک ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی اور ملک میں ایسی نعمتیں دی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہیں, پر ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کا شکر گزاری بھی نہیں ہے. سر ہمیں انشاءاللہ ہم لوگوں عوام کو تو اس کی قدر ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی قدر ہو. ویورز, کاشف انور صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان کے ساتھ جو ملکی اس وقت موجودہ صورتحال ہے, پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کر رہے تھے, اور ان کے پاس بہت ساری سجیشنز ہیں, کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو عقل آ جائے. اچھا سر, آپ کے پاس کیونکہ انڈسٹریلسٹ, بزنس کلاس, ٹریڈرز وغیرہ آتے ہیں, یقیناً آپ لوگ میٹنگز کرتے ہوں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے تو آپ نے خاصی سجیشن دے دی, لیکن جب آپ لوگ میٹنگز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی میٹنگز کا کیا ایجنڈا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آپ لوگ حکومت کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں, اور عقل اور دانش کا جو راستہ ہے وہ آپ لوگ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اچھا, میں ویسے یہ بھی بات کروں کہ سرپرائزنگلی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جتنے بھی گورنمنٹس, پھر گورنمنٹس کہوں گا, کیونکہ کوئی ایک تو ہے نہیں نا, دے آر ویری کوآپریٹو. یس دے آر ویری, دیکھیں جو چیز اچھی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. وہ ہم سے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ پنجاب کے ہیں, چاہے وہ فیڈریشن کے ہیں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں, ہم انہیں سجیشنز بھی دیتے ہیں. اور سجیشنز ہم اپنے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ رہے ہیں, یا پرابلمس بھی ہمارے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. ہم ان سے اپنے ممبرز سے بھی ان کی پرپوزلز اور ان کے پرابلمس کا پوچھ لیتے ہیں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر دیتے ہیں, اور ہم کچھ سیکٹرز کی میٹنگز بھی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کرا دیتے ہیں. جیسے مثال دوں, پرسوں ڈی سی صاحبہ آئی ہوئی تھیں ہمارے لاہور چیمبر میں, تو جن سیکٹرز کو پرابلم تھی میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ان سیکٹرز سے میٹنگ کر لیں. انہوں نے کہا آپ بھجوا دیں. تو میرا کام تو کنیکٹ کرانا ہے نا, تو اگر ان کی رسائی لاہور چیمبر کے تھرو ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں وہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. میں بالکل اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کی تعریف کرنا چاہوں گا, منسٹریز کی تعریف کرنا چاہوں گا
کہ ہم جو بھی پرپوز کرتے ہیں یا ہم جس کے لیے بھی انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے میٹنگ کر لیں، وہ میٹنگ کرتے بھی ہیں اور ان کے پرابلمس کو بھی ریزالو کرتے ہیں. اچھا سر، جب سے یہ حکومت آئی ہے تو کون سی والی؟ سر جو اس وقت ہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون سی انڈسٹری کو نقصان پہنچا اور کون سی انڈسٹری کو فائدہ پہنچا؟ دیکھیں اس حکومت کا قصور کچھ ماہ کی نہیں جو ہے. حکومت دیکھیں جی، اس کا قصور نہیں ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کووڈ تھا، کووڈ کے بعد فلڈ آ گیا، فلڈ کے بعد فلڈ اور کووڈ کے بیچ میں آپ کے انٹرنیشنلی آپ کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں انٹرنیشنل تمام کموڈیٹیز کی. تو یہ ان کے سائیڈ افیکٹس آگے آ رہے ہیں اور یہ ابھی رہیں گے. کوئی بھی حکومت ہوتی تو اب اگر دیکھیں ابھی اس وقت آپ کے امریکہ، انگلینڈ جیسے ممالک میں بھی بہت زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے، پرائسز بڑھ گئی ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ افیکٹس آ رہے ہیں اور وہ جب تک یہ ایک سرکل پورا نہیں ہوگا تب تک یہ بہتر نہیں ہوگا. انڈسٹری اس وقت دیکھیں، تمام انڈسٹری اس وقت اس لیے مشکل میں ہے کیونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی ہے، آپ کی بجلی بڑھ گئی ہے. ہمارا میجر انگریڈینٹ تو بجلی ہے، گیس ہے، وہ بڑھ گئی ہے. جب وہ بڑھ جائے گا، پیٹرول بڑھ گیا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کو اس وقت ڈبل ہٹ اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہماری ایک تو پچھلی پرائسز کے را مٹیریلز آ رہے تھے اور دوسرا ہماری ڈیویلیویشن ہو گئی. اب انٹرنیشنلی ہماری اگر فیول کی پرائسز 125 سے نیچے $85 پہ بھی آ گئی ہیں تو ہم نے تو قیمتیں بڑھا دیں. ہماری قیمتیں اس لیے بڑھ گئیں، پھر وہی بات کہ جہاں ہم نے 150 پہ کنورٹ کرنا تھا اب ہم 275 پہ کنورٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اگر آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 17% ہو گیا ہے، آپ کو بینک سے 21-22% سے زیادہ ملے گا ہی کوئی نہیں، مارک اپ پہ نہیں ملے گا. آپ کی اب جیسے مہنگائی بڑھی ہے تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ اور بڑھ جائے گا. تو جب انٹرسٹ ریٹ اور بڑھے گا تو آپ کی مہنگائی اور بڑھ جائے گی. تو بات یہ ہے انشاءاللہ ہم اس وقت سے نکل جائیں گے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں ٹریک پہ آنا ہوگا. اور ٹریک پہ یہ میں بار بار اب ایک بات ہر ایک کو کہہ رہا ہوں، ہر چینل پہ کہہ رہا ہوں، ہم نے ٹریک پہ نہیں آنا، پولیٹیکل پارٹیز نے ٹریک پہ آنا ہے. انہیں ٹریک پہ آنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک تب تک نہیں بچے گا اور ہسٹری لکھے گی کہ بیکاز آف دیز پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ملک کا نقصان ہو. کیونکہ سر جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، میرا خیال ہے اتنی بری تو کبھی بھی نہیں تھی. دیکھیں اتنے برے اور ان لوگوں حالات کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، اپنی لڑائیاں بھولنی چاہیے، عوام کا سوچنا چاہیے. اس وقت پاکستانیوں کا سوچنا چاہیے، پاکستان کی اکانومی کا سوچنا چاہیے. آپ جون سی مرضی گورنمنٹ آ جائے، لیکن دیکھیں جب تک ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی، جب تک ہمارے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئے گی، نوکریاں نہیں ملیں گی. اگر اب کیا ہو رہا ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ اپنی انڈسٹریاں بند کر رہے ہیں. اچھا سر، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ ایسی کون سی پالیسیز ہمیں بنانی چاہیے جس سے عوام کو فوری طور پہ وقتی ہی ریلیف ہو لیکن ہم وہ دے سکیں، تو وہ کیا پالیسیز؟ ہم نہیں دے سکتے ویری فرینکلی. جب تک سر یہ تو آپ عوام کو اور زیادہ ڈسپوائنٹ کریں گے. جب تک پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گی تب تک ہم کوئی سہولت عوام کو نہیں دے سکتے. میرا آج بھی یہی بیان ہے، میرا کل بھی یہی بیان تھا اور میرا کل بھی یہی بیان ہوگا جب تک کہ چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ، چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوگا. یہ ذاتی لڑائیوں سے نکل کر پاکستان کی لڑائی نہیں لڑیں گے. ہمیں ان کے لیے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے جن کے تعلقات، جنہوں نے آپ کو ساری زندگی ملنا بھی نہیں ہے. ہم ان کے لیے اپنے تعلقات، اپنے رشتوں، اپنی بھائی بندی کو ختم کر دیتے ہیں، دوستیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو دیکھیں جب ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے نا تو ان سب کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ملک جو ہے ہماری وجہ سے آپ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کو اب ملک کا سوچنا ہوگا، ہمارا سوچنا ہوگا. اچھا سر، ہم نے بہت بات کر لی کہ یہ جو تمام سیاسی پارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، کیا کردار ادا کرنا چاہیے، عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا. لیکن سر ڈالر کی بھی بات کر لی، مہنگائی کی بھی بات کر لی، ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا پاکستان میں اس وقت. لیکن سر اگر پریکٹیکلی آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کا کیا عملی طور پر کردار ہے یا کیا کریں جس سے عوام کو تھوڑا فائدہ ہو؟ دیکھیں، کیا آپ نے اس سے پہلے کسی پریزیڈنٹ کو یہ کہتے سنا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر آنا چاہیے؟ نہیں سنا. ہمیں ان کو ایک پیج پہ لانا ہے. دیکھیں میرا کام یہ ہے، جو میری ڈومین ہے، میں پاکستان کا بجٹ تو نہیں بنا سکتا لیکن میں لاہور کے اپنے ممبرز کے لیے
سہولیات ضرور پیدا کر سکتا ہوں. اور میں اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں کہ میں صرف ان لوگوں کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں جو میرے ممبرز ہیں, میں تمام لاہورائٹس کا پریزیڈنٹ ہوں. میرے پاس کوئی بھی آ جائے. اور ایک اور بات, اپنی ذاتی حیثیت میں مجھے ملنے کے لیے آپ کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ملنے کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب میں اف یو آر اے ریٹیلر, یو آر اے مینوفیکچرر, یو آر اے بزنس مین, یو کین واک ان مائی روم. آپ کو دروازہ ناک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب میں چیمبر میں بیٹھا ہوں تو میرا ٹائم آپ کا ہے. اچھا سر, ایک تو ہے مہنگائی, وہ تو ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہے. ایک سر ہوتی ہے وہ جو خود ساختہ مہنگائی ہوتی ہے, جو بہت سارے لوگوں نے کر دیتی, جو پرائسز حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ کر دیتے ہیں. تو سر اس طرح کے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں یا جو جنہوں نے جمع کر کے ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں, سر ان لوگوں کے خلاف بھی آپ لوگ کچھ کہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اس کی نہیں مانتے. ہمیں اس کی ماننی ہے اور ہم یہ بھول گئے ہیں. کہ سر ہمیں ایسے لوگوں کو کیسے منانا ہے؟ اللہ ہی منا سکتا ہے, میں نہیں منا سکتا. اس کی وجہ ہے نا, ہم اپنے معاشرے سے, اپنی تہذیب سے, اپنے مذہب سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھول گئے ہیں. ہمیں یہ یاد کرنا ہوگا کہ بہت مشکل امتحان ہے. یہ تو بھی صرف ٹریلر چل رہا ہے. جب امتحان شروع ہوگا اور پکچر چلے گی وہ ہم سے نہیں افورڈیبل نہیں ہوگی, تو ہمیں اس پکچر کا ضرور سوچنا ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کی ماننا شروع کر دیں, تھوڑا سا مذہب کے قریب ہو جائیں, تھوڑا سا اپنی تہذیب کے قریب ہو جائیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ اب پیرنٹس کو بچوں کو دینے کو ٹائم نہیں ہے, ہم پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. دین کے پیچھے بھی تھوڑا سا پڑ جائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ابھی تو کیونکہ جتنی مہنگائی اور سب جو رمضان آنے والے ہیں نا, تو اس میں تو انہوں نے ہر چیز کی پرائس اور زیادہ ڈبل کر دینی ہے. اچھا سر, یہ جو ہمارے ڈالر کے ریزروز کم ہو رہے ہیں, اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ دیکھیں, ڈالر کے ریزروز آپ کے 3 طریقے سے بڑھتے ہیں. یا تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, یا پاکستانی ایکسپیٹریٹس آپ کو پیسے بھیجیں گے, یا آپ کے ایف ڈی آئی آئے گا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جتنے ایسے پاکستانی جن کے پاس انڈکلیئرڈ فارن ریزروز یہاں پر پڑے ہیں وہ اسٹیٹ کو دے دیں. تو بات یہ ہے کہ ایکسپورٹس ہماری وہ تو نہیں دینے والے. نہیں, اگر اسٹیٹ اپنی پالیسی کو بہتر کرتی ہے, آئی ایم ایف کو کنونس کر لیتی ہے, تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 10 سے 12 بلین ڈالرز اسٹیٹ کو مل جائیں گے ڈکلیریشن کے زمرے میں. ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھ سکتی. ایکسپورٹس ہماری, لوگ مجھے اس بات کا تنقید بھی کرتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی, ہماری امپورٹس کم ہو سکتی ہیں. دیکھیں, ہماری امپورٹس کم ہو سکتی ہیں لیکن ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. یا ہمیں اپنی بہت زیادہ یہاں پر انڈسٹری لگانی ہوگی, ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا. ایکسپیٹریٹس پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں, لیکن پھر انہیں ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ ہم اس پیسے کو کہاں خرچ کرتے ہیں. ہمیں اپنی شاہ خرچیوں کو بند کرنا ہوگا. جب تک ہم دیکھیں, ایمرجنسی ہے نا, اگر ایک ہماری عوام کے لیے مشکلات بڑھا دی گئی ہیں, ٹیکسز کو بڑھا دیا گیا ہے, تو کیا ہم یہ لیسکو, فیسکو, سوئی گیس کے جو فری یونٹس دیتے ہیں ایمرجنسی میں بند نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جو 2200 لوگ ہیں ان کے پرکس کو بند نہیں کر سکتے؟ کیا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے لوگوں کی تنخواہیں بند نہیں ہو سکتی؟ ایمرجنسی ہے نا. اگر ایمرجنسی ہے, ساری جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں نا, وہ میرا خیال ہے آپ ان کے نشانے پہ آنے والے ہیں. نہیں, دیکھیں, میں نشانے پہ نہیں الحمدللہ آنے والا. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ میری باتیں سن کر وہ ایک پیج پہ آ جائیں, خدا را ایک پیج پہ. سر یہ تو ہم سب کی دعا ہے, لیکن تو میرا کام ہے اذان کو دینا. اور اگر اپنے ملک کے لیے مجھے اگر پھر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا, کیونکہ میں سچ بول جاتا ہوں, حق کی آواز اٹھا جاتا ہوں. سر ہمیں اچھی اور سچی سیاستدانی کی ضرورت ہے, ہم آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اچھا سر, آخری سوال یہ کہ ایز پریزیڈنٹ LCCI آپ نے کیا کیا ریفارمز کی ہیں اور کن کن چیلنجز کا سامنا ہے آپ کو؟ دیکھیں, ایز اے پریزیڈنٹ LCCI مجھے اپنے چیمبر کے لوگوں کی ہی مخالفت کا, سب سے پہلے تو مجھے انہی سے مخالفت کا سامنا ہے. اور لیکن جو چیلنجز ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پہ بہت اعتقاد ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے تو وہ مجھ سے کچھ کروانا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ وہ مجھ سے جو کروانا چاہتا ہے وہ کروا لے گا, اور میں نے بھی انشاءاللہ وہ اس کو کرنے سے باز نہیں آنا. تو انشاءاللہ جب میرا ٹینیور ختم ہوگا تو مجھے یہ رنج نہیں ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہت دی تھی تو میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے یہ نہیں کیا. میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے, اور میں صرف ایک بات کہتا ہوں, ہمیں سسٹم کو اپنے مرضی کے مطابق نہیں چلانا چاہیے, ہمیں سسٹم میں چلنا چاہیے. بالکل. تو میرا ایک ہی موٹو ہے کہ میں لاہور چیمبر میں ایک ایسا سسٹم بنانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے آنے یا جانے سے سسٹم کو فرق نہ پڑے, سب اس سسٹم کے اندر موو کریں, سب اکاؤنٹیبل ہوں. بیکاز میں نے پہلے دن ہی آ کر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر دیا تھا. آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو ایوری ون, کیونکہ میں لاہور چیمبر میں بسکٹ بھی اپنے پیسوں کا کھاتا ہوں. میں لاہور چیمبر میں جو لاہور چیمبر کے چیکس سائن کرتا ہوں وہ بھی اپنے پیسوں کے پین سے سائن کرتا ہوں. میں لاہور چیمبر کا پین استعمال کرنے کا بھی روادار نہیں ہوں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت طاقت دے, میں اور مجھے اس ملک کے لیے, لاہور چیمبر کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے. الہی آمین. اور سر ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ ویورز, آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے, تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.